बहुत ही मोई साहब हार्ट मेल्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग इंट्रो दिया आपने. वाइल यू वर ये भी आप आयात प्रेजेंट कर रहे थे, तो आई वाज थिंकिंग कि कितनी विजडम है इसके अंदर. देखिए, एक एंड तो ये कि अगर हम दुनिया को सिर्फ इम्तिहान की नौयत से ही देखते रहे तो जिंदगी में कितने ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के टेस्ट दिए हैं जिसमें कमरे इम्तिहान में बैठ के सोचते थे यार अगर थोड़ा सा और पढ़ लेते जरा रेगुलरली, आखिरी रात में दो चार जोर न लगाया होता आखिरी दो चार रातों में, तो आज इस वक्त में कितने सुकून में होता. और मुझे याद है कभी कभी ऐसा मौका भी आता था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास में बड़ी रेगुलरली पढ़ते थे, उनको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब देखते थे तो बड़ा रश आता था कि देखो कितने रिलैक्स हैं, कितने एक्साइटेड हैं, पेपर बड़े शौक से सॉल्व कर रहे हैं और मैं परेशान हो रहा हूँ. तो ये विजडम तो. लेकिन जो दूसरा ख्याल मुझे आया कि इसी जिंदगी को गुजारने का एक बहुत बेहतर तरीका ये है कि जहां हम सिर्फ इसको इम्तिहान की नौयत से ना देखें, हम अल्लाह ताला से मोहब्बत, उसमें गहराई की कोशिश करें. तो उसका तकाजा भी शायद यही है. हम अपने बच्चों से मोहब्बत का इजहार रोज करते हैं, हम उनके लिए फिक्रमंद रोज होते हैं, हर स्टेप पे होते हैं. अगर वंस इन अ वाइल जब बच्चा बीमार हुआ सिर्फ उस वक्त, तो वो शायद सही मोहब्बत भी नहीं होगी, उसमें कोई डेप्थ भी नहीं है. तो ये जो रेगुलर रिलेशनशिप पैदा करने का अल्लाह ताला के साथ टूल बन जाता है नमाज, दिस इज ब्यूटीफुल. इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती इसकी. और इस चीज़ को ये याद रखते हुए इसको टूल बनाना है कि ये मेरी वो याद दहानी है कि जिसको मैंने एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में अपने जहन में कायम रखना है. यानी इस चीज़ को आपने, ज़ाहिर है कि फजर पढ़ेंगे तो ज़ोहर तक आपने इसको कायम रखना है. ज़ोहर पढ़ी है तो अब असर तक इसको कायम रखना है, ये हमारा टारगेट बन जाए. जब आप इसको टारगेट बना के इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो बहुत गलतियाँ होंगी, बड़ी दफ़ा भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, ज़िंदगी के वाक़यात इसको भुला देंगे. लेकिन अगर आप इसके ऊपर वापस आते रहेंगे तो वही इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है ये. यानी ये इंटरनलाइज कर देगी आपके अंदर ये चीज़, एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव इंशाल्लाह, अगर ये आप करते रहेंगे. लेकिन असल में जो कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से, वो ये है कि अब मुझे चूंकि याद रहता है तो क्या ये नमाज अब मैं छोड़ सकता हूँ? नहीं, नमाज एक इबादत भी है, और पूरी पूरी अल्लाह ताला की रिकमेंडेड इबादत है, अल्लाह ताला की ऑब्लिगेटेड इबादत है. मैं उसका बंदा हूँ. ये चीज़ अगर मैंने कभी सोच ली कि मैं छोड़ सकता हूँ तो फिर असल में मैं अपनी मर्ज़ी चला रहा हूँ. यहाँ पे मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, यहाँ पे बंदगी का तकाज़े हैं जिनको पूरा किया जाएगा. मुझे याद रखने की तरबियत है, और मैं कभी भी, अगर किसी पैगंबर ने कभी इस जगह पे नहीं, कोई पैगंबर नहीं पहुँच सका है, तो मैं भी नहीं पहुँच सकता. बहुत खूबसूरत बात है ये. और एक और जो इसमें सारी आयत में मुझे एक बड़ा क्लियर मैसेज जो अंडरटोन नजर आ रही है, वो ये कि अल्लाह ताला को परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सख्ती नहीं करते. पॉइंट ये नहीं होता कि जी आपने कितनी आला तरीके से, सिर्फ ये नहीं है क्राइटेरिया. क्राइटेरिया है कि कोशिश कितनी सिंसेरिटी से की, कितने ऑफन की, कितनी फ्रीक्वेंटली की, और बार बार अपॉर्चुनिटी, दिन में मल्टीपल टाइम्स अपॉर्चुनिटी. तो वो सडनली टेस्ट की नौयत चेंज हो जाती है, उससे मामलात उससे जरा आसान लगने लग जाते हैं. आसान तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट अब अपनी अप्रोच में लगने लग जाते हैं. मैं को बहुत बेहतरीन मोमेंट तो शायद नहीं बन सकता, शायद बहुत मुश्किल है, हाँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ रोज. बिल्कुल बिल्कुल. ये तो यस आई कैन मैनेज, और कोशिश ही मांग रहे हो. चलिए जी, हमारे पास काफी सारे हैंड्स रेज हैं. जी, डॉक्टर रुमाना, आप अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम. सवाल है, अम, जो तहज्जुद की नमाज़ होती है, जो हम कुछ देर सोकर उठने के बाद पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ इल्मी किताबों में उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी नज़र में, यानी जो मुख्तसर तरीन तहज्जुद है वो 3 रकात है। राइट. उस 3 रकात का आपकी नज़र में सही तरीका जो है वो बता दीजिए। जब आप बताएँगे तो
اس سلسلے میں میرے اگر کچھ ایک آدھ ضمنی سوال پیدا ہوں گے تو وہ میں اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ پوچھ لوں گی۔ ضرور جی ضرور۔ اس کا بڑا مختصر سا ہے جی یہ کہ ایک تو یہ کہ تہجد کی نماز میں قیام تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے لیے تہجد کی نماز کا اگر آپ اہتمام کر رہے ہیں تو آئی وڈ ویری اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ 30واں سپارہ اور پھر 29واں سپارہ جو ہے جس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے جس طرح سے، یعنی آخری گروپ جس کو ہم کہتے ہیں سورہ ملک سے لے کے سورہ ناس تک، اس کو کوشش کریں کہ یاد ہی کر لیں، یعنی اٹ وونٹ بی ویری لانگ، آپ اگر اس کو سنتے رہیں دن میں لگا لیں، ٹیپ لگا لیں، ریکارڈ کیا ہوا اچھی قرات سن لیں تو اٹ وونٹ بی ویری ڈیفیکلٹ، اٹ ول ناٹ ٹیک ویری لانگ ٹائم ٹو میمورائز اٹ۔ ایک تو یہ کہ اس کا قیام تھوڑا لمبا ہونا چاہیے۔ دوسرا جو اس میں تھوڑا سا بعض لوگوں کی طرف سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں جس طرح سے دو دو رکعتیں پڑھ کے ہم بیٹھتے ہیں اور اتحیات میں، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے تو پھر دو رکعتیں یا ایک رکعت پڑھتے ہیں، اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور بغیر بیٹھے تین رکعتیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تین چار پانچ جتنی بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ چار رکعتیں پڑھ لیں اکٹھی، اس کے بعد پھر سلام پھیر کے تو پھر ایک رکعت الگ کر لیں، آپ تین رکعتیں اکٹھی پڑھ لیں، اس میں یہ ساری گنجائش ہے، اس میں دیر از نو سچ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ کس طرح سے ہوگا، یہ گنجائش اس میں رکھ دی ہے، آسانی پیدا کر دی ہے۔ اور اس میں جو چیز خاص طور پہ ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گنجائش بھی اس لیے پیدا کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیام ہو سکے، کیونکہ دیکھیں اس میں جو قیام ہے نا اس کا بڑا ذکر ہے قرآن مجید میں، اسی کے حوالے سے بات ہوئی ہے تہجد کی نماز کی، تو اگر اس کے اوپر مزید کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے۔ یعنی اگر جو مختصر فارم ہے 3 رکعت، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پھر ٹھیک، 1 رکعت کی نیت کریں اور ایک پھر رکعت پڑھ سلام لیں، ہاں پھیر دیں۔ بالکل صحیح ہے، یا تین اکٹھی پڑھ لیں، آپ دو کر کے مطلب دو پڑھیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، پھر جس طرح تشہد پڑھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح پھر کھڑے ہو جائیں اور پھر ایک رکعت پڑھ لیں، یہ تینوں ہی طریقے بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ تشہد کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں، سلام نہ پھیریں، تو اس میں اور مغرب کے 3 فرضوں میں فرق یہ ہوا کہ مغرب میں تیسری رکعت میں ہم سورہ نہیں ملاتے، اس میں ہم سورہ ملا دیں گے، بس یہ ہاں جی، فرق ہو جائے گا مغرب کے 3 آپ یہ کہہ فرضوں سکتے سے۔ ہیں یعنی اپنی حیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی اپیرنس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں جی، جی، بس یہ ہے کہ تیسری رکعت میں ہم سورہ پڑھ لیں گے اس میں، رائٹ، اور پھر وہ جو دوائے قنوت کا ایک ذکر ہے، وہ جی، فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ میں اور اس پچھلے دنوں کسی کے کہنے میں وہ دعا جو ہے میں نے وہ میرے خیال ہے سعد الغامدی نے پڑھی ہوئی ہے کسی موقع پر، اس کو میں کوشش کر رہا تھا کہ میں ترجمہ، کسی نے مجھے کہا کہ اس کا ترجمہ کر دیں تو میں وہ کر رہا تھا، انفارچونیٹلی یہ جب طبیعت گڑبڑ ہوئی تو اس کے بعد وہ بیچ میں رک گئی، ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کسی وقت۔ اٹ از سچ اے بیوٹیفل سپلیکیشن، آدمی جو ہے یس انڈیڈ، بہت ہی خوبصورت ہے جی، یعنی کمال خوبصورتی ہے اس کے اندر، اور اس میں جو لوگوں نے پھر اور ویریس جو اضافے بھی ہوئے ہوئے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس لیے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو کوشش کر کے یاد کرنی ہی چاہیے، اور اگر نہ کر سکے تو کم از کم اس کا ترجمہ یاد کر کے اسی کو پڑھ دیں، اپنی زبان میں پڑھ دیں، یعنی وہ کس مقام پر؟ یہ دونوں ہی صورتیں ٹھیک ہیں جی، اس میں آپ رکوع کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور رکوع سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کون آپ سی رکعت؟ آخری رکعت میں، آخری رکعت، رکوع آخری سے رکعت، پہلے بھی اور رکوع سے بعد بھی، جی دونوں ٹھیک ہیں۔ جی جی، دونوں ٹھیک بس یہی باتیں کنفیوز کرتی ہیں کیونکہ کسی کتاب میں کچھ لکھا ہوتا ہے، کسی کتاب میں کچھ اور ہوتا ہے، تو اس ہے، لیے اس میں میں نے بڑی کہا کہ گنجائشیں ہیں جی، نہیں، کہ پھر اس میں احتمال ہو جاتا ہے کہ غلط تو نہیں کر رہے، تو اس جی، لیے جیسے اگر آپ سے ایک استاد سے پوچھ لیا صحیح طریقہ، تو پھر اس کو فالو کریں گے، تو پھر وہ احتمال نہیں ہوتا کہ ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں۔
بالکل बहुत शुक्रिया। موسٹ ویلکم جی. मेरी बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल آمین آمین. تھینک یو جی. कंप्लीट एंड क्विक रिकवरी अता تھینک یو جی. फरमाए। جزاک اللہ جی. थैंक यू वेरी मच। मास्सलाम। وعلیکم السلام. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، آج کا جو ٹاپک ہے کہ نماز ذکر دوام کے لیے ایک ٹول. جزاک اللہ. اس سے پچھلے 2 سیشنز کے ریفلیکشنز یہ ہیں کہ جب سیشن لیا اذان والا اور پھر وضو والا، الحمدللہ انہوں نے کافی ہیلپ کیا. اللہ کا شکر. انشاءاللہ اب اس پر بھی کام ہوگا. تو ابھی جو علی بھائی نے آپ کی بات کے بعد کمنٹ کیا، اس پر ہی میرا کمنٹ تھا، وہ بس شیئر کرنا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے ہے اور آپ نے بھی یہ اینالوجی کے امتحان میں بیٹھتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں، تیاری نہیں کی ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو مجھے بھی یہ لگا کہ ابھی جب مین اسٹریم ایجوکیشن سسٹمز کو میں دیکھتی ہوں، اسکولوں کالجوں میں سارا زور رزلٹ پر آ گیا، پروسیس پر نہیں رہا. رزلٹ اچھا دینا ہے، نمبر اچھے لینے ہیں. تو ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ محبت کا جنوں باقی نہیں، مسلمانوں میں ہوں باقی نہیں ہے. صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے. تو اس سفر میں شامل ہونے کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ ہم جیسے دوسری جو آپ کی ورکشاپ ہے کانورسیشن والی، اس میں ہم اپنے من کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ تو خالی ہی خالی تھا، کچھ تھا نہیں ہمارے پیالے میں. تو اب یہ کوشش جاری ہے کہ ہم اپنے پروسیس کو ٹھیک کریں، پروسیس کو ٹھیک کرنے تو اس میں ہیلپ مل رہی ہے. جزاک اللہ. اور اگلی صرف وہی بات، امتحان میں ایک مزے کی فوراً میرے ذہن میں تھاٹ یہ ہے کہ دیکھیں امتحان ہم دیتے ہیں، ہم آج کل ایم سی کیو پہ نا بچے کالا دائرہ لگا دیتے ہیں اور سبمٹ ہو جاتے ہیں، وہ بدلا نہیں جا سکتا. تو اس امتحان میں لینے والا کتنا مہربان ہے، ہمارا ہر لمحہ اٹرنلائز بھی ہو رہا ہے، لیکن سپلی دینے کے اتنے موقع ہیں. کالج سے تو ڈسمس کر دیتے ہیں، ہم ایڈمیشن روک لیتے ہیں، 9th 10th کا ایڈمیشن نہیں جائے گا، پرائیویٹ جائے گا، کالج سے نکال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو کہیں گے ڈسٹنکشن بھی مل سکتی ہے، اگر تم 1000 بار فیل ہوئے ڈسٹنکشن مل جائے گی. تو یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمان اور رحیم ہے نا، اس کے ساتھ یہ جا کے آج کی گفتگو کے دانے بانے ذہن میں جڑے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. That's all. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر 2 کویسچنز ہیں. ایک تو سر کہ کسی کو بھی نماز کی طرف کس طرح متوجہ کیا جائے کہ وہ فورسفلی بھی نہ ہو اور وہ اپنے دل سے پڑھنا شروع کریں. مطلب جیسا بچے میرے ماشاءاللہ بچپن میں بڑی اچھی نماز خود ہی پڑھ لیتے تھے، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کا تھوڑا نماز سے دھیان ہٹ گیا. تو مطلب میں نے لائٹ سا ریمائنڈر تو دے دیتی ہوں، لیکن بیسٹ اس ٹائم میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بتائیے بچپن میں کیوں پڑھ لیتے تھے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن پڑھتے تھے. یعنی آپ کو کہنا پڑتا تھا انہیں، آپ ان کو تلقین کرتی تھیں نماز پڑھنا کرتی اچھا تھی، کام ہے؟ مطلب جب 7 سال کے بچے مطلب ہوئے تھے نا، تو میں ایک کہتی تھی کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ نے ہمیں یہ چیز فرض کی ہوئی ہے، اس سے پیار میں اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو میں اس میں کہتی ہوتی تھی، اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ خود ہی شروع کر دی تھی، پھر مجھے کہنا ویری نہیں گڈ. پڑتا تھا بار بار. تو اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، یا کچھ پرابلمز پیدا ہو، کچھ ڈسٹریکشنز آ گئی ہیں زندگی میں. آپ کو جن چیزوں پہ کام کرنا ہے، میں اس کو ایک جنرل اصول کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب بھی کبھی زندگی میں کسی چھوٹے کے ساتھ کسی بڑے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کو لگے کہ آپ کو ان کے کسی عمل کو موڈیفائی کرنا ہے، تو کوشش کریں کہ 2-3 چیزیں ہیں جن کا بہت خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ ان کے سامنے اس پہلو سے بالکل کلیئر ہو کہ وہ آپ اس میں ریگولر ہیں. مثال کے طور پہ اگر نماز ہے تو ریگولر ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ ان کی موٹیویشنز کو، ان کی ڈرائیوز کو ایڈریس کریں، نہ کہ عمل کو. یہ امپورٹنٹ بات ہے جی. یعنی آپ کا کام، آپ کا چیلنج زندگی میں یہ ہے
کہ آپ نے وہ چیز پیدا کرنی ہے ان کے اندر کہ جو ان کو اس طرف آمادہ کرے، ان کی دلچسپی بنے، ان کی ضرورت بنے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ کہ وہ والدہ کو خوش کرنے کے لیے یا والدہ کے لیے نماز پڑھیں، ان کے اندر وہ شوق اشتیاق پیدا ہو جائے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ جو سارا ہم نے ابھی ایک پروسیس چلایا ہے، اس میں کوشش یہ کی ہے کہ بات کو اس روٹ سے شروع کیا جائے جو اصل میں نماز کے لیے روٹ ہونی چاہیے۔ اگر وہ روٹ موجود نہیں ہے تو پھر عمل کو آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ عمل کو برانچز کو زمین میں گاڑ دیں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ وہ اس روٹ کے بغیر پھل پھول دے دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ، یعنی کچھ ایسی برانچز ہو سکتی ہیں کہ جو خود اپنے روٹس کریٹ کر لیتی ہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیا فوکس کرنا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہو، نیور بی ججمنٹل، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس کے بارے میں کیوریوسٹی یعنی نان ججمنٹل کیوریوسٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ریلیشن شپ اچھا ہے تو یہ ہو جائے گی کہ یہ کیا وجہ ہوئی، وین یو یوز ٹو پرے تو وائی وڈ یو پرے، اینڈ جب یہ رکاوٹ آئی تو کیا وجہ ہوئی کہ رکاوٹ آ گئی۔ یعنی دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں زندگی میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک چیز گزارش کی تھی کہ کبھی بھی اس لیے نماز نہ پڑھیں کہ زندگی میں حالات اچھے رہیں، سازگار رہیں یا مشکلیں نہ آئیں۔ یہ نماز کا مقصد نہیں ہے، نماز کا مقصد فرما برداری ہے۔ فرما برداری کے ساتھ جس وقت آپ جھک جاتے ہیں، قوموا للہ قانتین، وہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، اس نے بلایا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں اب۔ یعنی یہ جو اپنے اندر کی جو کیپیسٹی ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں نے اس کو والنٹیرلی ختم کر دیا ہے، میں اب نہیں کر سکتا۔ یعنی مجھے دکھ کی کیفیت ہے، مجھے سکھ کی کیفیت ہے، خوشی ہے، غمی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، وفات ہے، ہر حال میں مجھے اللہ کے پکارنے پر کھڑے ہونا ہے۔ آسانی ہے، مشکل ہے، کھڑے ہونا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، ایک تو یہ کہ یہ اس کو بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ بیسیکلی ایک میچور مائنڈ کی کیفیت ہے، یہ بچوں کی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، بچے عام طور پر بڑوں کے رول ماڈل کو فالو کر کے اپنے شوق سے، اپنی محبت سے، لیکن محبت اس وقت خدا سے زیادہ اپنے بڑوں کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آئی ووڈ لائک ٹو بی کنسیڈرڈ ایز این ایلڈر، ٹھیک ہے، اور اس ایلڈر کی کنسیڈریشن میں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ کام کرنے شروع کر دوں جو ایلڈرز کر رہے ہیں۔ ابھی کافی ڈفرینٹ موٹیوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان ایک جگہ پہ پہنچتا ہے، زندگی کی وہ میچورٹی، اس کی مینٹل ایموشنل میچورٹی پیدا ہوتی ہے کہ جس وقت وہ اپنے فیصلے یہ کرتا ہے آن دا رائٹ بیسز، وہ پرنسپل سینٹرڈ زندگی گزارتا ہے، ناٹ بیکاز پرنسپل سینٹرڈ ماحول میں رہتا ہے، بلکہ اس لیے گزارتے ہیں کہ میں ٹھیک سمجھتا ہوں اس کو۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت، آپ نے فوکس کرنا ہے ایک چیز تو اپنے ریلیشن شپ کو بہت زیادہ اچھا کرنے کی۔ یعنی ایک چیز کو یاد رکھیے گا، آپ کی خواہش سے ان کو ہدایت نہیں ملنی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جب آئے گی، جب ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یا وہ چاہیں گے کہ ہمیں اس کا جواب ملے یا اس طرح کی چیز جو ہے ہمیں پتہ چلے، تو آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، ایسا ریلیشن شپ ہو دیٹ دے شوڈ فیل نان ججڈ، وداؤٹ اینی ججمنٹ۔ آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، محبت کے ساتھ کریں گے، ان کو کوئی تانے بازی نہیں ہوگی، نہ کوئی سارکیزم ہوگا، ہم ان کے ساتھ بڑی، یہ اگر ان کو کانفیڈنس ہوگا تو آج نہیں تو کل ان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اگر پیدا کر دے گا تو آپ کے پاس آئیں گے اور بات سمجھ لیں گے۔ اس سے پہلے آپ کا کام محبت اور اپنا رول ماڈل اچھا کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھی کانورسیشنز اٹھانا ہے۔ نماز کو ابھی تھوڑا سا روک کے تو پہلے سے بات کرتے ہیں کہ آپ خدا کو کیوں مانتی ہیں، یعنی واٹ از یور ریلیشن شپ وتھ گاڈ، آپ کیا سمجھتی ہیں۔ یہ اگر وہ کسی وقت اس کے لیے آمادہ ہوں تو چھوٹی چھوٹے فار اے ویری بریف ٹائم ان کے ساتھ یہ گفتگویں شروع کریں، انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یو ہیو ڈن یور پارٹ، آلویز تھنک واٹ مور کین آئی ڈو۔ جب آپ اس طرف سے سوچنے لگ پڑیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو راستے بھی سوچنے لگ پڑیں گے، ادھر ڈسکس کریں گے، لوگ بھی آپ رائے دے دیں گے انشاءاللہ، میں بھی آپ کی جو ہیلپ کر سکوں گا ضرور کروں گا، بٹ فوکس ناٹ آن دی ایکشن بٹ آن دا ڈرائیو ٹو ڈو دیٹ ایکشن۔ جی، تھوڑا سا میں کہتی تو ہوں کہ مطلب آپ کو جب اللہ نے فی الحال صرف اتنا کہہ دیتی ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کا حکم مان کے تم نے پڑھنی ہے بس۔ اللہ کا حکم اہم نہیں ہے ابھی زندگی میں،
اصل میں دیکھیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ جس وقت میرے دل کے اندر اہمیت پا لے گا. میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ اللہ کا حکم اس وقت اہم نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ان سے نہیں بات کر رہا. ٹھیک ہے، یعنی آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں ان سے ابھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اتنا اہمیت نہیں رکھتا دل میں. وہ کیسے رکھتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے اوپر ایک دفعہ غور کر کے دیکھیں. ایسے ٹائم آئے ہوں گے کہ جس وقت آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے، لیکن اٹ واز ناٹ سو امپورٹنٹ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں تھا کہ ہم اس وقت بغاوت کر چکے ہوئے تھے، یعنی بس وہ اہمیت نہیں تھی اس وقت. جب وہ کانشیسلی میرے دل میں بات اترتی ہے اور میں اس کو اب زندہ رکھتا ہوں، اس کو انٹرنلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، تو اب یہ کیفیت ہے. دیکھیے ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ ہمیں پیدائشی طور پر ملا. مجھے نہیں ملا ہوا تھا سیریسلی. مطلب میرا بڑا ماحول ریلیجس تھا، میری والدہ بڑی نمازی تھی، میرے والد صاحب نماز پڑھتے تھے، اور مجھے بھی نماز پڑھنے کی بڑی تلقین اور بڑی سزا ملی ہوئی ہے اس پہ کہ نماز نہیں پڑھی. لیکن سوال یہ کہ وہ جو اندر کی کیفیت تھی وہ نہیں پیدا ہوئی تھی. میرے لیے خدا کا حکم اہم نہیں تھا، آج اہم ہے. یہ جو کیفیت ہے نا، میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا کام کرنے کا یہ ہے. جس دن خدا کا حکم ان کے لیے اہم ہو جائے گا، اس دن آپ پہ کہنے کی ضرورت نہیں باقی رہے گی کہ کیا کیا کرنا ہے. میرا فوکس اصل میں یہ نہیں کہ یہ عمل ٹھیک ہو جائے، میرا فوکس یہ ہے کہ خدا کی بات اہم ہو جائے، خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جائے. جس دن خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو گیا، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ٹھیک ہے، تھینک یو سر. سر ایک اور کوشچن ہے لیکن وہ پھر میں بعد میں راؤنڈ میں پوچھ لوں گی. تھینک یو جی. تھینک یو. اس میں موئے صاحب ایک آپ نے ڈاکٹر میسی، آئی تھنک مورس میسی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ہز ریسرچ وچ سیز کہ 0 سے 7 ایئرس کی ایج جو ہوتی ہے بچوں کی، وہ امپرنٹ کی ایج ہوتی ہے. 7 سے تقریباً 14 کی ایج جو ہے وہ ماڈلنگ کی ایج ہوتی ہے، جہاں وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ماڈل کر رہے ہوتا ہے. اور پھر 14 آنورڈز اس کو وہ سوشلائزنگ کہتے ہیں، which I don't think is a very good way of describing it. What he says makes sense کہ اس میں بچے پھر اٹیمپٹ کرتے ہیں اپنی انوائرمنٹ میں واٹ ایور دے ہیو. اور یہ ایج بھی بڑی کریٹیکل ہوتی ہے. اس ایج میں آئی تھنک جو ہم شاید مسٹیک یہ کر دیتے ہیں کہ ہم اس ایج میں اوبیڈینس بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب کہ بچہ اب تھوڑا سا سمجھدار بھی ہو گیا، ٹین ایجر ہو گیا، اب کیوں اچھا بچہ، اتنا اچھا بچہ ہوتا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. جبکہ یہ ایکچولی وہ ایج ہے کہ جہاں پہ اس نے ابھی تک جتنی ویلیوز ہم سے بغیر سوچے سمجھے ایبزارب کیے، ہی واز اے چائلڈ اور شی واز اے چائلڈ، اب وہ اس کو اپنی انوائرمنٹ میں اپلائی کر کے ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے. اور ابھی اس کے لیے دوسرے فیکٹرز امپورٹنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. یہ چونکہ اس کی جو سوشل سرکل ہے، وہ ایک ٹائم تھا جب گھر تک محدود تھا. اسیمیلیشن کی جو سٹیج ہے وہ تو پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی اسیمیلیٹ کر رہا ہوتا ہے بچہ. وہ آپ کی زبان بولے گا، ٹھیک ہے، اور وہ صرف ماڈلنگ سے بولتا ہے. دیر از نو ادر وے دیٹ ہی کین اسپیک اے لینگویج. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ٹائم آتا ہے جس کو آپ نے کہا ہے سوشلائزنگ. بیسیکلی یہ ٹھیک ہے، یہ بات، یہ سوشلائزڈ مائنڈ کہتے ہیں اس کو، سوشلائزڈ مائنڈ، یعنی یہ ٹھیک اچھی ٹرمینالوجی ہے. وائی ڈو آئی سے دس؟ بیسیکلی اس کا جو دائرہ ہے نا ایکسپوجر کا، وہ وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جب وسیع ہوتا ہے تو اب وہ دوسروں کے انفلوئنسز بھی لیتا ہے. وہاں پر چیزیں پیراڈاکسیکل ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ ڈائیکاٹمس ہو جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد کویسچنز پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو سٹیج ہوتی ہے زندگی کی، یہ والی ایج جو ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے بچوں کے اندر کافی ریبیلیسنس پیدا ہو جاتی ہے، ریبلز بن جاتے ہیں وہ اپیرنٹلی. اگر ہم ان کے ساتھ ریزسٹنس بہت زیادہ شو کریں گے تو ریبیلین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس موقع پر تھوڑا سا پیرنٹس کو دے شوڈ ٹیک اے سلائٹلی مور ماڈریٹ سٹانس، اور بچوں کو برداشت کرنا چاہیے. اور ان کو اسی طرح سے اگر ریلیشن شپ اچھا ہے تو کوشش کریں کہ اچھی کانورسیشنز میں انگیج کریں، نہ کہ حکم دیں. کیونکہ حکم اگر وہ بہت پریشر میں بھی آ گئے تو دل سے نہیں مانیں گے. وہ دل میں تو ڈائیکاٹمی پیدا ہو چکی ہوئی ہے، بہت ساری ڈائیکاٹمیز پیدا ہو چکی ہوئی ہیں. اس وجہ سے اس کو اب گروتھ کی اس سٹیج پہ آنے دیں. یہ بالکل ٹھیک، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ سٹیجز ہوتی ہیں. اب میں نے ان کو دیکھا نہیں ہوا. اگر آپ نے نام لیا، مجھے آپ اس کا نام بھیج بھی دیجیے گا، میں ضرور دیکھ لوں گا انشاءاللہ. نام کو بھیج دوں. تھینک یو. بالکل بھیج دوں. یہ جو
एक्सपेरिमेंटिंग वाली स्टेज है दिस आई थिंक इज, और ये ग्रोथ के लिए बच्चों के लिए बड़ी क्रिटिकल है, और इसमें हमें एज पेरेंट्स घबराना नहीं होता, जो कि आसान काम नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ, Right, right. लेकिन जब, और यहाँ पे जो एक शायद पिटफॉल है, हो सकता है सिर्फ मेरा हो, वरना अमूमन शायद यही होता हो, कि ये वही जो थी जहाँ पे फिर हम इस बात से भी कॉन्शियस हो जाते हैं कि लोग हमारे बच्चों को देख के हमारे बारे में राय कायम करेंगे। Right, तो right. अगर मेरा बच्चा 14-15 साल का और नमाज पढ़ता है तो वाह वाह वाह, आई एम सच ए गुड पेरेंट। और अगर नहीं पढ़ता तो बाप ने बच्चों की तरबियत ठीक नहीं की, जबकि ये वो एज है कि जहाँ पे दे हैव टू गो थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग सम मिस्टेक्स एंड testing their boundaries and then realizing for themselves also okay what is it that they are comfortable with, what is it that they accept. राइट राइट जी। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने फरमाई है, इसको ध्यान में रखिएगा कि इफ़ दिस इज़ व्हाट यू आर थिंकिंग, अगर पेरेंट ये सोच रहा है कि मेरी वजह से लोग क्या कहेंगे कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर इस वक्त पेरेंट भी एक सोशलाइज्ड माइंड ही की स्टेज पे है। प्रॉब्लम असल में ये हो गई है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कोचिंग में तो ये पॉसिबल है, अगर मैं किसी को कोच कर रहा हूँ ना, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि मैं लेट्स से एक सोशलाइज्ड माइंड की स्टेज पे हूँ, या इवन उससे भी कम स्टेज पे हूँ, तो मैं कोच कर सकता हूँ। सोशलाइज तो कम से कम होना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं इससे ऊपर नहीं हूँ, मिसाल के तौर पर ये बात कि मैं प्रिंसिपल सेंटर्ड माइंड जो है, जो वाकई प्रिंसिपल सेंटर्ड होगा, वो असल में सोशलाइज माइंड नहीं होगा। तो अगर मैं खुद उस जगह पे नहीं खड़ा हूँ, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं बच्चों को, इसलिए कि मेरी लैंग्वेज भी वही होगी, मैं उसी तरह से बता रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जिसको हमें समझना चाहिए। But ultimately the whole thing is that people are, I let me give you a very clear example of it. देखिए, एक टाइम वो होता है जिस वक्त हम अपने माँ बाप की प्रेशर में नमाज पढ़ते हैं। ये वो टाइम है कि जिस वक्त खुदा हमारी ज़िंदगी में इतना अहम नहीं जितने माँ बाप हैं। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें ना कि मैं अकेला हूँगा तो नमाज नहीं पढ़ रहा, माँ बाप की मोहब्बत में पढ़ूंगा या उनके खौफ में पढ़ूंगा। फिर एक टाइम वो आएगा कि जिस वक्त मेरे लिए माँ बाप की मोहब्बत और उनका खौफ उस तरह का नहीं रहेगा, तो ज़ाहिर है मैं नमाज भी छोड़ दूंगा फिर। तो ये एक नेचुरल एक सीक्वेंस है जिसको जो हो सकता है, यानी इसके बारे में बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने रिलेशनशिप में बहुत फोकस करें। ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज दैट इज़ वेयर योर इन्फ्लुएंस विल बी। अपना इन्फ्लुएंस हमें कायम रखना है इंशाल्लाह। इस पर तफसील पे भी कुछ बात इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इससे नमाज से मुतल्लिक मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि एक मेरा भी रिलीजियस बैकग्राउंड है, पेरेंट्स नमाज पढ़ रहे थे, कह भी रहे थे, लेकिन कभी भी नमाज की पाबंदी नहीं हो सकी। और कभी पढ़ ली, कभी नहीं, और स्पेशली जब एग्जाम्स हुए तो तब नवाफिल भी पढ़ लिए और नमाज भी पढ़ ली। तो सब फिर एक पॉइंट आया कि थोड़ा रिलीजन को समझने की तरफ ध्यान गया, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अहादीस पढ़नी शुरू की, और इस तरह से कुरान से भी मेरा कोई ताल्लुक इस तरह को बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो बड़ी एक अजीब-सी बात हुई कि मैंने हदीसें पढ़नी शुरू की, तो मुझे लगा कि अच्छा इसमें तो बड़ी, ये नहीं करोगे तो सज़ा मिलेगी, ये नहीं करोगे तो जहन्नुम है, ये नहीं करोगे तो। तो मैंने बैठ के एक दिन सोचा कि अच्छा अब फिर निजात का फिर क्या ज़रिया है? तो है ज खालिक को जो है ना वो राज़ी कर लो, शायद निजात मिल जाए। तो वहाँ से मेरा सफ़र जो है नमाज़ का शुरू हुआ, और मैंने नमाज़ की पाबंदी शुरू माशाल्लाह। कर दी। अच्छा सर, वो अब पाबंदी भी आ गई और उसमें नमाज़ों की वो सारा कुछ उसमें, लेकिन सर वो फिर नमाज़ ऐसे बन गई है कि जैसे सर हम जैसे इसको समझें, जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मुँह धोते हैं, एक हम्म, एक रूटीन है। तो हम्म, नमाज़ भी ऐसे एक रूटीन की हैसियत से ज़िंदगी में शामिल तो हो गई है। लेकिन कुछ नमाज़ें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बेहतर तरीके पे अदा हो जाती हैं, और कुछ ऐसे लगता है कि जैसे बस रूटीन की चीज़ है। और बाज़ औक़ात से नमाज़ ऐसे भी अदा होती है कि जैसे आप बैठते हैं और फिर आपको जब सलाम फिरते हो तो आपको पता चलता है, ओह! अच्छा नमाज़ पढ़ ली गई है। मतलब ये तो है कि हाज़िरी तो हो रही है, लेकिन किस टाइप की हो रही है, तो उसमें अप डाउन होता रहता है। अच्छा सर, फिर उसमें मैंने थोड़ा-सा पूछा भी अपने मतलब बाकी असातिज़ा से कि अच्छा इसको बेहतर फिर कैसे बनाएँ? तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो अम, ट्रांसलेशन की तरफ थोड़ा तवज्जो दें, और फिर ये कि सूरतें जो हैं वो डिफरेंट याद करें, ताकि
اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی وہ مناٹنس جو آپ کی وہ ہے اس کو ٹوٹے وہ چیز نا، تاکہ آپ کو روٹین سے وہ ذرا ہٹ کے چیز ہو تو پھر آپ کی توجہ جائے گی۔ سر اس میں میں نے کچھ صورتیں بھی یاد کی، مطلب جو تھوڑی سی ہٹ کے تھی، اس میں کچھ عرصہ وہ چیز رہی اور پھر وہ بھی ایک روٹین وہ بھی ایک روٹین بن گئی کہ اچھا یہ صورت ہے تو پھر یہ پڑھ لینی ہے اور اس طرح۔ تو سر یہ میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نماز میں خشوع کی جو ایک وہ ہے جو ہم الٹیمیٹ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں سر، اس کا کیا طریقہ کار ہے جو کانسٹنٹ بنیاد پہ ہمیں حاصل ہو جائے اور ہماری نماز بہتر ہو جائے؟ اس میں جو میرے خیال میں سب سے پہلا کام کریں وہ تو یہ کریں کہ نماز کو ایک کانشیسلی ایک فیصلے کے طور پہ پڑھنا ہے میں نے، کہ پروردگار کے پکارنے پہ حاضر ہونا ہے مجھے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی، نمبر ون۔ اور اس چیز کو اپنی نماز میں کوشش کرنی ہے کہ زندہ رکھنا ہے، یعنی ایز یو آر پریئنگ کیپ دس تھاٹ الائیو دیٹ آئی ایم ان دا پریزنس آف گاڈ۔ بالکل وہ کیفیت ہے میری اس وقت فار آل پریکٹیکل پرپزز کہ جو آخرت میں اس وقت ہوگی جب میں خدا کے حضور میں کھڑا ہوں گا، یہ والی کیفیت، یعنی میں کیوں نہیں میں مطلب آفٹر آئی ہرڈ دا کال آئی کوڈ ہیو کیپٹ آن ورکنگ آن مائی اون، جو میں کر رہا تھا وہ کرتا رہتا اور ادھر نہ آتا، لیکن یہ جو میرا کانشیس فیصلہ ہے یہ مجھے اس طرف آمادہ کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ کوشش کریں کہ اپنی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اپنی جو آپ نے صورتیں یاد کی، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کر کے ان کو پڑھیں، اور کوشش کریں کہ سیکوینس میں پڑھیں، یعنی میک اٹ یور ہیبٹ کہ میں نے مثال کے طور پہ سورہ فیل اور سورہ قریش پڑھنی ہے اگر آج نماز، یا سورہ معون اور کوثر کو پڑھنا ہے، یعنی اٹ از ناٹ اینی ٹو سوراز، بلکہ میں نے یہ فیصلہ کر کے پڑھنا ہے تاکہ آپ اس میں حاضر رہیں۔ نمبر تین یہ کہ آپ کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویریشنز ہیں اذکار کی ان کو بھی یاد کریں اپنی زندگی میں۔ اور تیسری چیز یہ کہ نماز کا بہت سا حصہ جو ہے کہ جو آپ کے لیے جو سائلنٹلی پڑھا جاتا ہے عام طور پہ، اس کو اردو میں پڑھیں۔ مثال کے طور پہ التحیات جو ہے پوری کی پوری اینڈ تک، اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کی جسٹ اٹھائیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید سے بات شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے، اپنی وہی تجدید عہد ہوا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد دعائیں ہیں، اور دعاؤں میں سب سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے لیے دعائیں کریں گے۔ تو وہ جو دعائیں ہیں ان کو بہت زیادہ اپنی لینگویج میں کرنا شروع کر دیں، سجدے میں، رکوع میں، یہ اس موقع پر بھی اپنے ذہن میں یہ دعائیں رکھیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد کہنے کے بعد جو ٹائم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی دعاؤں کا ٹائم ہے، یعنی دیکھیں وہ کیا ہے، سمع اللہ لمن حمد، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی، اور پھر میں کہتا ہوں ربنا لک الحمد، پروردگار ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ یہ اب اس کے بعد میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو کہہ دوں، دس از اے ویری بیوٹیفل ٹائم، آپ اگر دعا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی دعا کا ٹائم۔ تو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کانشیس ہو جائیں، لیکن سب سے زیادہ کانشیسنیس جس چیز کے بارے میں ہونی ہے، اور نماز جس کی سب سے زیادہ یاد دہانی بنے، وہ یہ ہے کہ میں نے والنٹیرلی اپنا اختیار چھوڑ دیا ہے، والنٹیرلی اپنے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں اب انکار کر سکوں، خدا نے پکارا ہے تو میں آؤں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ سوائے اس کے خدا کی پکار پر حاضر ہو جاؤں۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو جتنا زندہ رکھیں گے، کیوں ہے، اچھا دیکھیے اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا خشیت، جس کو خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ خاشعون ہونا جو ہے یہ اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی آئی ڈونٹ ہیو اینی پاور، میں انکار کر ہی نہیں سکتا، کدھر جاؤں، کیا کر سکتا ہوں میں، یعنی میری زندگی آج اگر کسی قسم کی سہولت مجھے ملی ہوئی ہے تو وہ صرف خدا کی وجہ سے ہے، میں اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، میں اپنی سانسوں کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اپنی صحت کو برقرار نہیں رکھ سکتا، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے دیے سے، کدھر جاؤں، میں اس کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے یہ اپنے اوپر طاری رکھیں، نماز کے لیے اندر جب تک یہ طاری رہے گی انشاءاللہ، یعنی نماز کا ثمر آپ کو ملتا رہے گا۔ اب اس کے بعد اذکار ہیں، جتنی عربی آتی ہے اس میں یاد کر لیں، اور جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب آئی ایم ناٹ ویل ورسڈ ان عربک سو آئی جسٹ، میں اپنی لینگویج میں دعا کروں گا، یہ آپ ٹرائی کریں، انشاءاللہ اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ، اللہ نے چاہا تو۔
اور کوشش کریں ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں، یعنی اتنی صورتیں یاد کر لیں کہ جس میں آپ کی فجر سے لے کر عشاء تک جو نمازیں ہیں اس میں آپ نے سیکوینس میں صورتیں پڑھنی ہیں، لیٹ سے. تو جب آپ یہ یاد کر لیں گے نا سیکوینس میں پڑھنی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے آپ نے شروع کی ہے سورہ دہا سے، پھر علم نشرہ پہ آ گئے، سورہ 3 پہ آ گئے، سورہ الگ پہ آ گئے، اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ آگے آتے جائیں گے. اور اس کے نتیجے میں وہ جو کانشیسنیس ہے وہ زیادہ ہو جائے گی کہ میں نے اس نماز میں کیا پڑھنا ہے. ٹھیک سر، ٹھیک سے، جزاک اللہ سر. انشاءاللہ. ناہید آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میری آج 4th کلاس ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو سن کر. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. آمین. میرا یہ سوال تھا کہ میں بچپن سے بچوں کو نماز کا بتاتی ہوں اور بتا رہی ہوں، مگر ابھی بڑے ہو کے بچے نماز نہیں پڑھتے. شاید میں نے اتنا زیادہ ان کو خوف دلا دیا ہے جہنم کا، قبر کے عذاب کا یا اس چیز کا. میں نے کبھی وہ اچھی چیزیں بتائی نہیں، نہ وہ سرچ کر کے بھی اس طرح سے یوٹیوب میں اگر ہم سرچ کریں تو وہ چیزیں ملتی ہی نہیں کہ نماز سے مطلب ہمیں کیا حاصل ہوگا بعد میں بھی دنیا میں بھی. وہ بہت گنی چنی میں نے بتائی ہیں. تو بہت ہی کوشش کے بعد 10-12 سال تک تو بچے پڑھتے ہیں نماز ڈر کے یا جس سے. اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل چھوڑ دیے بچوں نے نماز. سمجھ نہیں آتی کہ کہاں غلطی ہو گئی، کہ کچھ زیادہ ہی ڈرایا یا ان کا خوف ہی ختم کر دیا، یا سمجھ نہیں آتا کہ کہاں غلطی ہوتی ہے. حالانکہ میں خود نماز پڑھتی ہوں، قرآن کلاسز لیتی ہوں، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے سالوں سے قرآن کلاسز لے رہی ہیں مگر آپ کے تو بچے نماز ہی نہیں پڑھتے، اور آپ کی نمازوں کا کیا فائدہ، آپ اپنے بچوں کو تو دین کی طرف نہیں لاتی ہیں تو ہمیں آپ کیا بتائیں. اکثر مذاق میں کہا جاتا ہے. اتنا گلٹ آتا ہے اس چیز کا کہ کبھی کبھی اتنا دل برداشت ہو جاتی ہوں کہ مطلب کہاں غلطی ہو رہی ہے سمجھ نہیں آتا بعض اوقات. میں ایک تو اس چیز سے اوپر اٹھنا ہے جی، یہ آپ نے اٹھنا ہے. یعنی سب سے پہلے اس چیز سے اوپر اٹھنا ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے، لوگوں نے جو کہنا ہے کہیں، وہ ایک چیز کو بالکل نہیں سمجھ رہے. پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ. ان کا یہ خیال ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد نیک ہی ہوتی ہے. ان کو صرف ایک مثال کافی ہے یہ دینے کی کہ حضرت نوح کی اولاد غرق نہ ہوتی اگر یہ اصول ٹھیک ہوتا. یعنی ہم اپنی طرف سے جو مرضی کر لیں، اولاد کو ہدایت اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ان کے عمل، ان کے رویوں کے مطابق ملنی ہے، میرے کرنے سے نہیں ہونا کچھ بھی. ایک تو اس چیز کو ٹھیک رکھیں. ہم سے جو جوانی میں آغاز میں کچھ غلطیاں ہو گئیں، ان کو ٹھیک کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ان غلطیوں کا سب سے پہلے اپنے دل میں شعور پیدا کریں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. یہ میں نے ان کو اصل میں عمل کی پروموشن اتنی زیادہ کر دی ہے بغیر اس روٹ کو پیدا کیے کہ جو عمل کے لیے ضروری تھا. اگر وہ روٹ موجود نہیں ہے جس کے نتیجے میں عمل نے آگے بڑھنا ہے، تو میں کس طرح سے وہ عمل کے بارے میں توقع رکھ سکتا ہوں کہ وہ برگ و بار لے کر آئے گی برانچ جس کو میں نے زمین میں گاڑ دیا. تو آج سے میں کیا کرتا ہوں، آئی ہوپ آپ نے جس طرح سے بات فرمائی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن آئی ہوپ دیٹ آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے، بیکاز دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو پلے اے رول آف این ایسٹ. ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز، یہ ہمارے ہاں بڑا ٹیبو ٹاپک ہے، لیکن اس کو کوشش کریں کہ لے کر آئیں اپنی زندگی میں. وہ یہ کہ اس دنیا میں لازماً ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لازماً موت آ جانی ہے، اور یہ نہیں پتہ کب آنی ہے. اس چیز کا جو شعور ہے نا اس کو جتنا ہو سکتا ہے اجاگر کریں. ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اگر موت نہیں ہے نا تو پھر دین کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ریلیجن کا آغاز ادھر سے ہو رہا ہے کہ زندگی آزمائش ہے، اس دنیا میں تم ٹیمپریریلی آئے ہو، ادھر سے چلے جاؤ گے، اور ادھر سے جانے کے بعد اب ہوتا کیا ہے کہ ہم موت سے پہلے تو 1000 دفعہ خدا نخواستہ موت کسی کا ذکر بھی کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ اگر وہ فوت ہو جائے، وہ لازماً فوت ہو جائے گا، خدا نخواستہ کیا، انشاءاللہ اگر وہ فوت ہو جائے. ٹھیک ہے. جب وہ انشاءاللہ فوت ہوگا تو پھر کیا کریں گے. اس طرح سے بات کریں جس طرح ایک نارمل چیز ہے، بیکاز اٹ از اے نارمل تھنگ. You see, it is not the end of life, it is the continuation of life. It is a stage کے جس کا خاتمہ ہوا ہے اور اب زندگی شروع ہونے لگی ہے. یعنی یہ جو آزمائش تھی یہ ختم ہو رہی ہے، زندگی شروع ہونے لگی ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ، اور جو میں نے ابھی نوشابہ کو بات کرتے ہوئے بات کہی ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، اور اگر پھر کوئی سوال ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اس کو بھی لے لیں گے. اندلیب آپ ان میوٹ کر لیجیے.
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے کہ حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مومن کی انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، مطلب مومن کون کہلاتا ہے، اور یہاں پہ معراج اس سے کیا مراد ہے، اور یہ پہ کیسے حاصل ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے حدیث جبرائیل کے نام سے، جس میں احسان کی ڈیفینیشن یہ بتائی گئی ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا میں ورڈنگ ابھی پیچھے کر رہی ہوں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ والی کیفیت کیسے آئی تھی۔ اس چیز اپنی ریکگنیشن سے جی، سب سے پہلی چیز مومن سے مراد ایمان والے ہیں جی، یعنی جو واقعی فی الواقع ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے جو زندگی کی اپنی زندگی کی اپٹمی ہے، معراج سے مراد وہی ہے کہ ہم جو میری زندگی کا جو عروج کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آخری درجے پر، جو اللہ تعالیٰ کی بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق آخری درجے پر جھک جاؤں۔ اس سے بڑھ کر میرا عروج کہیں نہیں ہے، یعنی جتنا میں خدا کے آگے جھکوں گا، جتنا میں اس کا بندہ بنوں گا، وہی میری بڑائی ہے، وہی میری برتری ہے، وہی میرا آگے بڑھنا ہے۔ وہ جس کو قرآن مجید نے کہا نا کہ انسان کو تم اپنے آپ فلا تزکو انفسکم، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کے اندر زیادہ تقویٰ ہے، یعنی آپ اللہ کے حضور میں پاکیزگی کا اور اچھے ہونے کا معیار تقویٰ ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ اس بندگی، اس تقوی کا آخری درجے کا اظہار ہے کہ جس میں اور آخری درجے کا کیوں اظہار ہے؟ بیکاز دس از واٹ گاڈ ہیز ریکمینڈیڈ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں۔ میں تو ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا اور آنیسٹلی آئی واز سو امپریسڈ، میں انڈیا میں تھا اور میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بالکل انہوں نے لنگوٹی سی پہنی ہوئی تھی، پورا جسم ننگا تھا، اور وہ گرمی کا موسم تھا۔ اس گرمی کے موسم میں وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، لیٹتے تھے سڑک کے اوپر لیٹ کے، اس کے بعد اپنے ہاتھ پورے آگے کر کے اپنی ٹانگیں پوری پھیلا کے سیدھا لیٹ جاتے تھے، اور اس کے بعد جدھر تک اس کے ہاتھ کی ٹپ ہوتی تھی ادھر تک اس کو مارک کرتے تھے، اس پہ کھڑے ہوتے تھے ننگے پیر، گرمی کی سڑک، اس جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے اور پھر لیٹتے تھے زمین پہ، اور اس طرح سے وہ اپنے جسم کو پوری سڑک پر چلاتے چلاتے وہ مندر تک جا رہے تھے، اور یہ دس واز سم منت جو انہوں نے مانی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس طریقے پر نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، میں اپنی پسند کے طریقے پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر آخری درجے پر اس کی بندگی میں جب آ جاتا ہوں تو یہ میری معراج ہے، یہ ریکگنیشن ہے، یہی تو وہ ریکگنیشن ہے کہ جس کے لیے ہم یہ نماز پڑھیں گے، کہ بار بار اس کو یاد رکھنا۔ اور یہ دیکھیے پھر یہ ادھر نہیں رہے گی، جب یہ ریکگنیشن ادھر پیدا ہو جائے گی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کے آگے جھک جانا ہے، تو یہ ریکگنیشن اب نماز کے بعد، جس طرح میں نے بتایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اب میں جب معاملہ کروں گا اپنے شوہر سے کروں گا، اپنی بیوی سے کروں گا، اپنے بچوں سے کروں گا، اپنے دوست احباب سے کروں گا، جن سے بھی معاملہ کر رہا ہوں گا تو خدا میرے سامنے ہوگا، میں اس کا بندہ ہوں گا، میں یہ بھول کے نہیں معاملہ کروں گا اب، یعنی اس ریکگنیشن کے ساتھ میں زندگی کو اس ذکر دوام کے اندر رہتے ہوئے، تو یہ ہے وہ اس کا ایسپیکٹ۔ اور جو بچوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا، میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آئی ایم سوری، میں شاید کنفیوز ہو گیا ہوں، وہ پہلے تھی بات بچوں کے حوالے سے، آپ کا کوئی سوال رہ تو نہیں گیا تھا جی؟ آئی ایم سوری، اینی تھنگ؟ جی، دوسرا میں نے یہ کہا تھا نا کہ مومن کی انگریڈینٹس کیا ہیں، مطلب جیسے اگر میں چاہتی ہوں کہ میں مومنہ بنوں تو جی، وہ کیا چیزیں ہیں جس کو میں نے مطلب رکھنا ہے اپنے پاس۔ میں بالکل بریفلی ابھی جواب دیتا ہوں جی، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا۔ بریفلی آپ اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو آپ آگے بے شک لے لیجئے گا، لیکن اس کا بڑا بریف اور کمپریہنسو جواب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ایمانیات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان سارے ایمانیات کو جمع کر لیں اور ان کے ہر ایمانیات کے لحاظ سے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کے رکھنے سے میری زندگی پر کیا فرق پڑنا چاہیے۔ یعنی جب میں کہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان، تو اللہ کو اپنا رب ماننا ہے،
اس سے میری زندگی پر کیا فرق پڑنا چاہیے، اور اس پر اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیں. یعنی میں اگر اللہ کی کتابوں کو مانتا ہوں تو اس سے میری زندگی پر کیا فرق پڑنا چاہیے. میں اگر اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہوں تو اس سے میری زندگی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر تو آپ کی کوئی ایمان کی کوئی چیز ایسی ہے جس سے آپ کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیٹ از اے ریڈنڈنٹ تھنگ. یعنی میری زندگی پر فرق پڑنا چاہیے. وہ کیا فرق پڑنا چاہیے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں اور وہ فرق ڈالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. یہ ہے جو کہ انسان کو مومن بنا دیتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سر. موسٹ ویلکم جی. جی ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا. جنہوں نے ہینڈ ریز کیا میں نے نوٹ کر لیے. نیکسٹ ٹائم پلیز پہلے ہینڈ ریز کر دیجیے گا تو ہم آپ کو پہلے موقع دے دیں گے. تھینک یو ویری مچ موہت صاحب. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو جی. السلام تھینک یو. علیکم. السلام علیکم.